बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? हमारा आज का जो सेशन है वो प्रैक्टिस के हवाले से है। जैसे कि सब लोग जानते हैं कि सिविल प्रैक्टिस और क्रिमिनल प्रैक्टिस जो हमारे यंग लॉयर्स हैं या लॉ के स्टूडेंट्स हैं, उनकी हमेशा से एक ख्वाहिश होती है कि वो जल्द अज जल्द सीखें और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इसको इस्तेमाल कर सकें। लेकिन इस हवाले से एक जनरल चीज़ देखी गई है कि जो सीनियर्स हैं वो सिखाते नहीं हैं या प्रॉपर जूनियर्स को रिस्पॉन्स नहीं देते। तो उस वजह से हमने एक सेशन स्टार्ट किया जिसमें सिविल प्रैक्टिस और क्रिमिनल प्रैक्टिस इनके हवाले से जो बेसिक चीज़ें हैं, और फिर हम इसको बेसिक से एडवांस की तरफ लेकर जाएंगे। तो पहले जो ये सेशन हमारा चल रहा था, इसमें बेसिकली जो थ्योरी जो चीज़ें बताती है हम उसके बारे में डिस्कस करते थे कि थ्योरी में क्या लिखा हुआ है। लेकिन जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट था वो उसका सेकंड फेज़ था कि जो कि अभी हमने स्टार्ट करना था। तो आज बेसिकली वो जो हमारा सेकंड फेज़ है प्रैक्टिकल का, हम उसको स्टार्ट करेंगे। लेकिन स्टार्ट कहाँ से करेंगे कि आज हम थ्योरी और प्रैक्टिकल, इसके बारे में जो कहा जाता है कि इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है, थ्योरी कुछ और है और प्रैक्टिस कुछ और कहती है। तो इस मकसद के लिए H&M लॉ फर्म के जो मैनेजिंग पार्टनर हैं आमिर लतीफ़ साहब, हमने इनको इनवाइट किया है कि जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं कि प्रैक्टिकली वहाँ पे क्या हो रहा है, थ्योरी क्या कहती है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्या प्रैक्टिकली ऐसा कुछ है या नहीं है वो आमिर साहब आपको बताएंगे। इस हवाले से जो क्वेश्चंस हैं, जो यहाँ पर लोग मौजूद है वो भी कर सकते हैं, और मोर ओवर जो लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं वो तमाम लोग चैट की सूरत में अपना क्वेश्चन पुट कर सकते हैं ताकि उनके सवाल का प्रॉपर और प्रॉम्प्ट उनको जवाब दिया जा सके। और जो ऑनलाइन हमारे स्टूडेंट वीडियो लेक्चर्स की सूरत में इसको देखेंगे, और अगर वो अभी क्वेश्चन नहीं कर सकते तो वो कमेंट्स की सूरत में क्वेश्चन करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम उनके तमाम जो सवालात उनका जवाब दे सके। तो सबसे पहले हमारा जो सेशन है ये सिविल प्रैक्टिस के हवाले से है, और सिविल प्रैक्टिस के हवाले से कुछ चीज़ें जो बेसिक जो आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए वो ये है कि आप किस प्रोविंस में प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि पंजाब, KPK और इस्लामाबाद, यहाँ पर अमेंडेड सिविल प्रोसीजर एप्लीकेबल है। ऑन द अदर साइड सिंध और बलूचिस्तान, जो प्रीवियस हमारा जो चल रहा था सिलसिला वो वैसे का वैसा प्रोसीजर है, वहाँ पे कोई भी अमेंडमेंट नहीं आई। 2020 में पंजाब में एक मेन अमेंडमेंट आई कि जिसके बाद हमारा जो प्रोसीजर है वो काफ़ी हद तक चेंज हुआ या नहीं हुआ। थ्योरेटिकली तो चेंज हो गया। अब थ्योरेटिकल चेंजेस कौन कौन सी आई, क्या वो प्रैक्टिकली ऐसा कुछ हुआ है या नहीं हुआ, यही आज के हमारे सेशन का मकसद है। और फिर फर्दर नेक्स्ट जो स्टेप्स हैं वहाँ पे हम प्रैक्टिकली इन चीज़ों को आगे लेकर चलेंगे। क्या चेंज आया जनाब? सबसे पहले सेक्शन 26, जब भी हम बात करेंगे सिविल मुकदमे के हवाले से, तो मुकदमा इंस्टीट्यूट होगा तो ही आगे चलेगा। तो पहला सेक्शन जो इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट के बारे में स्टेट करता था वो सेक्शन 26। इसको अमेंड करने के बाद इसमें 26A 26B ऐड किया गया, और हर हर स्टेज का एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड बयान किया गया, जिसमें ऑलमोस्ट 6 महीने तक का प्रोसीजर बयान किया गया कि अगर कोई सूट इंस्टीट्यूट होता है तो इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट से लेकर उसके कंक्लूजन ऑफ ट्रायल तक, उसकी डिग्री पास होने तक ऑलमोस्ट 6 मंथ का पीरियड। तो क्या प्रैक्टिकली भी ऐसा है या ऐसा नहीं है? और मोर ओवर आप सब लोग जानते होंगे कि जो सिविल प्रोसीजर कोड है इसके दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा जिसके अंदर बेसिक सेक्शंस है, और दूसरा हिस्सा जिसके अंदर ऑर्डर्स हैं। ऑर्डर्स और सेक्शंस में बेसिक डिफरेंस कि सेक्शन पोर्शन लेजिस्लेचर का है वो इसमें अमेंडमेंट करता है, ऑर्डर पोर्शन रेलेवेंट हाई कोर्ट अपनी ज़रूरत के मुताबिक प्रोसीजरल अमेंडमेंट्स करता है। तो यहाँ पर ऑर्डर 4A ऐड किया गया जब ये अमेंडमेंट आई उसके बाद, जिसके ज़रिए से एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट बनाए गए, और एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट को बनाने के बाद जो प्रोसीजर है सिविल, उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, एक प्री ट्रायल प्रोसीडिंग और एक ट्रायल प्रोसीडिंग। तो एक शॉर्ट सा ओवरव्यू में अगर देता हूँ आपको पहले, उसके साथ फिर हम देखते जाएंगे कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं। तो बेहतर होगा कि आप लोग जो बैठे हैं ऑनलाइन में भी, आपके पास अगर सिविल प्रोसीजर कोड है आप लोग उसको खोल लें, क्योंकि एक छोटी सी चीज़ जहन में रख लें। हमारा मकसद ये नहीं है कि हम किसी एक बने बनाए मुकदमे को आपको शुरू से लेकर आखिर तक करवा दें, और उस मुकदमे के बाद जब दोबारा कोई नई चीज़ करनी हो तो आप फिर दोबारा देख सको कि अब मैं क्या करूं। मकसद ये है कि आप लोगों को इतना ट्रेन कर दिया जाए कि आप लोग खुद किताब खोलें और उस मसले का हल निकालें। तो सबसे पहले बुक से इसलिए ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो, सेक्शन 26, उसके साथ साथ हम इसको लेकर चलते हैं कि 26 क्या कहता है और इसमें होने वाली जो अमेंडमेंट्स हैं वो क्या कहती हैं। तो सेक्शन 26 बेसिकली क्या कह रहा है कि जो भी मुकदमा होगा, एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट। कि एक चीज़ तो क्लियर होगी कि जब भी कोई दावा फाइल करेंगे उसके हवाले से पहले एक प्लेंट हम लिखेंगे और वो प्लेंट अदालत में जाकर जमा करेंगे। तब हमारा ये स्टेजेस हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं, हम आज इससे आगे चलेंगे। दावे में क्या होना है, कैसे होना है, ये प्रीवियस लेक्चर्स में हो चुका है। आज हम उससे आगे फर्दर मूव करेंगे कि दावा जब हम दाखिल करते हैं उसके बाद क्या प्रोसीजर है। दावा दायर होने के बाद अगला स्टेप ये आ जाता है कि उसमें
اگر کورٹ اس دعوے کو کنسیڈر کرے کہ یہ مینٹینیبل ہے تو پھر سمننگ کا پروسیس ہے. سمننگ کے پروسیس کے حوالے سے جو لیٹسٹ آپ کی امینڈمنٹ ہے وہ کچھ اس طرح کی ہے کہ جو بھی عدالت سمننگ ایشو کرے گی سائملٹینیسلی کرے گی. سائملٹینیسلی کا مطلب کیا ہے کہ دعوے کے بعد ایک ساتھ جو نوٹس دینا ہے، جو اس کے علاوہ اخبار اشتہار دینا ہے، یا افکسیشن یا چسپاندگی کا عمل کروانا ہے، یہ سب کچھ ایک ساتھ ہوگا تاکہ عدالت کا ٹائم سیو ہو. اور پھر ہائی کورٹ کی ججمنٹس بھی آگے کہ ایون اگر واٹس ایپ پر بھی بلو ٹک آ جائے تو یہ کنسیڈر کیا جائے گا کہ ڈیفینڈنٹ کو سمن سرو ہو چکا ہے. تو پہلا سوال ہمارا یہی ہوگا، کیا اب بھی پریکٹیکلی ایسا ہے کہ جو پہلا انسٹیٹیوشن آف سوٹ ہوا جس میں عدالت پہلا آرڈر پاس کرتی ہے کہ جی اب فریش پلینٹ جو ہے ہم نے اس کو کنسیڈر کر لیا ہے تو سمن میں بھی ایشوڈ، تو کیا واقعی سائملٹینیسلی سمن کا کنسیپٹ ہے یا نہیں ہے؟ جی عامر صاحب آپ کیا کہتے ہیں پریکٹیکلی یہاں پہ کیا ہے؟ بیسیکلی آپ اگر پریکٹس کے حساب سے دیکھیں تو ابھی اس کو ہم کہیں بھی اپلیکیبل نہیں دیکھتے. ابھی تک سیم وہی جو پہلے پروسیس تھا وہی میں کیا جا رہا ہے کہ آلریڈی جناب وہ سمن رپیٹ ہوگا، پہلا سمن، دوسرا، تیسرا، اور دین جناب وہ تعمیلیے کی رپورٹ یا پروسیس سرور اپنی رپورٹ لے کے آئے گا، اور وہ ایک پورا کرنے کے بعد دین وہ ایک نیوز پیپر کی طرف. تو ایسا کوئی سسٹم ابھی سوائے فیملی کیسز کی حد تک شاید اس کو کہیں اڈاپٹ کیا جا رہا ہے، ادروائز اس کو تو سول میں اڈاپٹ. پریکٹیکلی کتنا ٹائم لگ جاتا ہے سمن کے سرو کروانے پہ؟ اگر کوئی ڈیفینڈنٹ اس قسم کا ہے جو اس پروسیس کو جانتا ہے، اگر وہ اس کو اوائڈ کرنا چاہے تو کتنا ٹائم لگ جاتا ہے سمن سرو کروانے میں ہمیں؟ سمن کے لیے آپ کو کم از کم بھی 1 سال کا پیریڈ تو ایک لگ سال کا سکتا ہے. پیریڈ. اس میں بیسیکلی جب نیکسٹ ہیئرنگ کا کیا، اس میں کتنا ٹائم نارملی؟ ایک ہفتے کی ہوتی ہے، 2 ہفتے کی ہوتی ہے، کیا نارملی پروسیجر؟ آپ کی جو ڈیٹ ہوتی ہے وہ کم از کم بھی 20-25 دن سے زیادہ، 20-25 20 دن دن تو سے کم از زیادہ. کم منیمم ہو جاتے ہیں ایسے جبکہ کیسز جو میں. لا یہاں پہ کہہ رہا ہے، جو ہماری امینڈمنٹ آئی ہے، وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ سائملٹینیسلی 15 دن کے گیپ کے ساتھ 2 بار یہ پروسیس ریپیٹ کیا جائے گا. کہ پہلی بار کورٹ آرڈر کرے گا کہ جناب اس کو ہر طریقے سے آپ سرو کروائیں، اگر ہو گیا تو ٹھیک، نہیں تو اگین ایک 15 ڈیز کا ایک چانس دیا جائے گا. تو کیا پریکٹیکلی کچھ ایسے؟ پریکٹیکلی ایسا کوئی بھی نہیں ہے، اور نہ اس ہم، کو پریکٹیکلی ابھی تک اڈاپٹ کیا گیا ہے. صرف یہ جو صرف قانون کی حد تک ہے، لکھے ہونے کی حد تک ہے. پریکٹیکلی ایز سچ کوئی، اگر میرے خیال میں کوئی پنجاب میں آپ کہیں کہ 500 ججز ہیں تو کوئی ایک جج اگر اس کو امپلیمنٹ کر رہا تھا تو اس کو ہم امپلیمنٹ کرنا نہیں کہیں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ اس کو اس کے بعد لا امپلیمنٹ یہ کرو. کہتا ہے کہ جب ہم نے کسی کو سمن بھیجنا جی ہے تو اس کے ساتھ پلینٹ اس کی کاپی بھیجنی ہے. تو کیا پریکٹیکلی ایسا ہے کہ سمن کے ساتھ پلینٹ کی کاپی ہاں، بھیجی جائے؟ تقریباً اس حد تک کورٹس نے اب یہ ہے کہ وہ بھی آپ یوں کہہ لیں کہ کورٹ سے نہیں، جو سینئر سول جج کا ایک عملہ ہے جہاں پہ آپ فائل کرتے ہیں تو وہی آپ کو باؤنڈ کر دیتے ہیں کہ یہ آپ جو ریمیننگ ڈیفینڈنٹس ہیں ان کے سیٹس جمع کروا نہیں، دیں. سیٹ جمع کروانا ایک الگ ہوگا، کیا سمن کے ساتھ بھیجے جاتے ہیں؟ سمن کے ساتھ بھی بھیجے سمن کے جاتے ہیں. ساتھ پروسیس بھیجی. سرور جو ہے اب اس چیز کو فوری طور پہ نوٹ کرتے ہیں، اور وہ اس وقت تک اس کو پروسیس کے لیے نہیں لے کے جاتے نوٹس کو جب تک اس کے ساتھ وہ پوری کاپی اٹیچ نہ کی جائے. تو اس حد تک اب جو ہے وہ اٹیچ کرنا اچھا، اس کے بعد ضروری جو ہے. ہمارا پروسیجر ہے، پروسیجر جو تھیوریٹیکل پروسیجر ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جب بھی سمن اس طرح جائے گا، ڈیفینڈنٹ چاہے تو بیفور ڈیٹ بھی جواب دعویٰ دے سکتا ہے. تو کیا وہ ایسا کچھ ہوتا ہے کہ بیفور ڈیٹ ہی آ کر جواب دعویٰ دے دے؟ ہاں، کوئی 100 کیسز میں سے کسی ایک میں اگر اس کا اپنا مفاد ہوگا اس کو جلدی کلوز کرنے میں تو شاید وہ پہلی ڈیٹ پہ ہی اپنا جو جواب ہے دعویٰ دے دے. ریٹن رپلائی اٹھا کے ساتھ لے آئے گا. اگر اس کا اپنا مفاد اس میں نہیں ہے تو پھر وہی پروسیس ہے جو بیسیکلی سارا ہم چلا. ڈٹرمن کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پروسیجر کے اندر جو اتنے زیادہ فلاز ہیں جس کی وجہ سے یہ ڈیلے ہو رہا ہے، اس کے بیسک ریزنز کیا ہیں. تو اس میں جو یہ جواب دعویٰ کی سٹیج ہے، لا یہ کہتا ہے کہ میکسیمم جو ٹائم ہے وہ 30 ڈیز کا ہے. لیکن سننے میں یہ آتا ہے کہ جب کوئی وکیل صاحب آتے ہیں تو سب سے پہلے آ کر وہ وہاں پہ کوئی میمو جمع کر دیتے ہیں اٹینڈنس کا، پھر اگلی پیشی پہ جا کر وہ کہیں وکالت نامہ دیتے ہیں، پھر اس کے بعد کہیں جواب دعویٰ ہوتا ہے. تو یہاں پر کس کس سٹیج پر کس طرح جواب دعویٰ جمع کرواتے وقت لنگر آن کیا جاتا ہے پروسیس کو؟ لنگر آن کرنے کے لیے اگر تو آپ کی جو بھی جوڈیشری ہے، جو ججز ہیں، اگر جی تو اس میں کئی طریقوں سے لنگر آن کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر آپ کے ججز جو ہیں وہ اس چیز کو ایک سوچ لیں کہ 30 دن کا جو پیریڈ ہے اور مینڈیٹری ہے، شیل کے ساتھ ہے، اور اس کو لازمی ہم نے اس ٹائم میں ہی جواب لینا ہے، تو دین جواب لیا جا سکتا ہے. لیکن عموماً ہماری پریکٹس میں ایسا نہیں ہوتا. ابھی تک وہی طریقہ کار ہے کہ ایک جواب داخل کرنے کے لیے بھی 3 ماہ 4 ماہ کا پروسیس سیم
کسی نہ کسی بہانے سے رپیٹ کیا جا رہا ہے، اس پہ آپ کہیں کہ اگر وہ پراپر امپلیمنٹ ہو رہا ہے تو اس بات پہ کہیں دیکھیں اگر ہم تک نہیں ہو رہا. لا کی بات کرتے ہیں تو پنجاب پروونس میں امینڈمنٹ آئی ہے 2020 میں 26A کی صورت میں، دا ڈیفینڈنٹ شیل، اور جیسا کہ ہم سب لوگ جو لا سے واقف ہیں ان کو پتہ ہے کہ جہاں پہ شیل آ جائے وہاں پہ کورٹ کے پاس ڈسکریشن ہے ہی نہیں، اس نے وہ کام کرنا ہی کرنا ہے. دا ڈیفینڈنٹ شیل فائل ود ان ریٹن اسٹیٹمنٹ ناٹ لیٹر دین 30 days فرام دا ڈیٹ آف ہز فرسٹ اپیئرنس ان دا کورٹ. اور فردر اس میں جو چیز کی گئی، جو ایک نئی کلاس ایڈ کی گئی، دا ڈیفینڈنٹ شیل پرووائڈ ایڈیشنل کاپیز آف ریٹن اسٹیٹمنٹ اینڈ آف ڈاکومنٹس انیکس دیر ود فار ایچ آف دا پارٹیز اینڈ فار دا کورٹ. If the defendant fails to file the written statement within the time frame provided under subsection 1, the court shall close the right to defend the case. اب 26A بہت کلیئر ہے کہ اگر 30 days کے اندر فرسٹ اپیئرنس کے بعد کوئی ڈیفینڈنٹ اپنا جواب دعویٰ داخل نہیں کرتا تو کورٹ شیل. اچھا اس میں ایک چیز اور ہم ڈسکس کر لیں کہ جو باقی پروونسز کی امینڈمنٹ ہے وہاں پر اتنی سختی نہیں ہے، وہاں پر کورٹ کو ڈسکریشن، جیسے اسلام آباد امینڈمنٹ ہوئی وہاں پر کورٹ کو ڈسکریشن دی گئی ہے کہ ٹھیک ہے اگر آپ 30 دن کے بعد اس کو مزید 30 دن کا پیریڈ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں. لیکن پنجاب امینڈمنٹ نے بالکل کلیئر کر دیا کہ جناب آپ نے اس کو کسی بھی صورت 30 دن سے آگے لے کر جانا ہے ہی نہیں. تو جو ایک کنسیپٹ اگر اس میں لایا جائے کہ جو ایک آج تک ہم نے جس کو مس یوز ہی کیا آلموسٹ، کنٹیمپٹ آف کورٹ کا کنسیپٹ ہے کہ ہر بندہ جو عدالت سے اپنا حق مانگنے کے لیے اگر کوئی بات کرتا ہے تو وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ میں چلا جاتا ہے. تو کیا عدالت جب کسی بھی پروسیجر کو، کسی بھی جج صاحب کسی بھی پروسیجر کو وائلیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور کلیئر کٹ پروویژن کے بعد کر رہے ہوتے ہیں تو کیا وہ بھی اس پروسیجر کی، اس عدالتی نظام کی، اس پورے سسٹم کی کنٹیمپٹ نہیں کر رہے ہوتے؟ بیسیکلی اگر قانون کا تقاضا دیکھا جائے تو یہی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہماری پنجاب جوڈیشری جو ہے وہ کئی جگہوں پہ ایگزمپٹڈ ہے. تو اس کی یہی ایگزمپشن جو ہے وہ اس سسٹم کو جو ہے وہ اپلیکیبل نہیں ہونے دے رہی. اگر یہی کسی چیز کا چیک اینڈ بیلنس کر لیں، جو ٹائم ایک پراپر دیا گیا ہے قانون میں، اگر اس کو شیل کے ساتھ مینڈیٹری ہی کر دیا گیا ہے تو دین وائی اس کو کیوں آپ نیکسٹ جو ہے اس کے بعد کسی وجہ سے بھی ڈیٹ اناؤنس کرتے ہیں؟ دیکھیں یہیں پہ جیسے میں نے جی بتائیں آپ. تو دیٹس وائی آپ اس چیز کو ڈسکریشن کے ساتھ سیم چیز جو ہے نا، اگر ہم اس کو اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری امینڈمنٹ میں پڑھیں تو وہاں پر جہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جی دا ڈیفینڈنٹ شیل فائل ود ریٹن اسٹیٹمنٹ ناٹ لیٹر دین 30 days فرام دا ڈیٹ آف دا سروس ٹو دا پلینٹف، تو ٹھیک ہے. پھر آگے مزید اس نے کہہ دیا خود ہی کہ پرووائڈیڈ دیٹ اف دا ڈیفینڈنٹ فیلز ٹو فائل ریٹن اسٹیٹمنٹ آن دا ڈیٹ فکس دا کورٹ مے گرانٹ این اپرچونٹی. تو ٹھیک ہے وہاں پر ادھر ڈسکریشن ہے اسلام آباد کے اندر، بالکل دے دی گئی ہے. اسلام آباد میں ڈسکریشن ہے کہ ایک اور اپرچونٹی، اور پھر پرووائڈیڈ فردر ہے کہ ایک اور بھی اپرچونٹی دی جا سکتی اسلام آباد کی حد تک. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں لاہور کی اور پنجاب کی تو پنجاب پروونس نے تو 3rd کلاس میں کہا کہ کوئی پروویژن نہیں ہے دا کورٹ شیل کلوز دا رائٹ. تو کہ پریکٹیکلی ایسا ہوتا ہے کہ 30 دن کے بعد اگر کوئی ریٹن اسٹیٹمنٹ لے کر آئے تو کورٹ کا رائٹ کلوز ہے آپ کا؟ پنجاب میں پاسبلٹی نہیں ہے. کسی دیہاتی ایریے میں شاید کسی حد تک کوئی ایک آدھ جج بیٹھا ہوا ہے، مطلب یہ صرف کاغذ کی حد تک ہے، کاغذ کی حد تک. پریکٹیکلی اس کو آپ ہم بیسیکلی لوگوں کو ایک کنسیپٹ دینا چاہ رہے تھے کہ تھیوری اور پریکٹس ایک ہی ہوتا ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی بہت بڑا فرق ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس امینڈمنٹ کی حد تک فرق ہمارے پاس موجود ہے. چلیں اگر ہم اسٹیپ وائز اس کو لے کر چلتے ہیں تو سب سے پہلا ہمارا دعویٰ جب ہو گیا، دائر ہو گیا، اس کے بعد سمننگ کا پروسیس ہو گیا جو کہ سائملٹینیسلی نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے 1-1.5 سال لگ جاتا ہے. تو شاید ریٹن اسٹیٹمنٹ میں اتنا ہی ٹائم لگ جاتا ہے، یہ کتنا ٹائم لگ جاتا ہے پریکٹیکلی؟ ہاں اب اس نئی امینڈمنٹ کے بعد کم از کم بھی 3 ماہ آپ کہہ لیں، منیمم 3 ماہ سے اوپر ہی پھر بھی ٹائم لے جاتے ہیں اس میں. ہو تو جاتا ہے یہاں پہ جو ایک سٹیٹس ہے 7-11 کا ریجیکشن کا، وہ درخواست الگ سے آئے گی یا وہ جواب دعوے کے 7-11 کو تو اس میں ویسے ہی انہوں نے کر دیا کہ یہ اب 7-11 الگ سے تو نہیں ہوگی، اس کو آپ سوٹ میں ہی لے لیں گے اور ایویڈنس میں جب آپ کے ایشوز فریم ہوں گے تو اس کا ایک پراپر ایشو فریم ہو جائے گا. پھر تو 7-11 اس حد تک انہوں نے رکھ دیا اس کو الگ سے. اب 7-11 کے لیے آپ کی آپشن، اگر آپ 7-11 پہ ایشو فریم کرتے ہیں جی اور ایشو فریم کر کے اس کو آپ اس سٹیج تک لے جاتے ہیں کہ پورا کیس آپ نے سننا، پھر تو اس کا مقصد فوت نہیں ہو گیا. 7-11 تو یہ ہونا چاہیے تھا. دیکھیں اصولی طور پہ ایسے مقصد فیل نہیں ہوا کرتے. اگر کئی چیزوں کو جہاں آپ یہ لیٹیگیشن بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ اس کے پہلو بہت زیادہ ہیں، بڑی لینتھی ہے، اگر آپ اس کو کم کر لیتے ہیں کہ جی جسٹ ہم پہلے دیکھیں گے اس کی مینٹینیبلٹی کیا ہے، تو ایک طرح سے آپ نے اس کو منیمائز کر لیا ہے. آپ کی ایویڈنس، اس ایویڈنس کا کوانٹم، اس کی جو
تمام ورتھ ہے وہ بالکل منیمائز ہو جائے گی. جب ہم نے آپ اس کو بڑے آرام سے جو ہے وہ جلد کوئکلی اس کو آپ ڈسپوز آف کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن وہ بھی نہیں کیا جاتا. لیکن اگر ہم نے پروسیجر کو امینڈ کر کے پری ٹرائل اور ٹرائل میں لے کر آ گئے تو ہم اس 711 کو اگر پری ٹرائل پہ اگر وہ آلریڈی ٹائم جو ہمارا جو ہے بارڈ بائی لا ہے, ٹائم لمیٹیشن کی وجہ سے بارڈ ہے, آلریڈی ڈیسائیڈڈ میٹر ہے, ریس جوڈیکاٹا میں باہر ہو رہا ہے, تو وہ تو مینٹینیبل ہے ہی نہیں. تو پھر اس کو آگے ایشو فریم کر کے اینڈ تک لے جانے کی بجائے اگر اس کو انیشل سٹیج پہ پری ٹرائل پروسیڈنگ وہیں پہ مینٹینیبلٹی کو دیکھ لیں تو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا؟ عمر صاحب بات یہ ہے کہ ججز کی ویسے تو ذمہ داری ہے, اگر دیکھیں تو جیسے ہی سوٹ کوئی فائل ہو تو ان چیزوں کو وہ خود ہی پہلے ایگزامن کر لے کہ آیا اس پہ کورٹ فیس پراپر ہے یا نہیں ہے, یہ مینٹینیبل ہے یا نہیں ہے, یا یہ کسی لا کے اگینسٹ تو فائل نہیں کیا جا رہا. تو وہ اس چیز کو اس کو نوٹس کرنے سے پہلے بھی ایگزامن کر سکتا ہے, جس کو ہم کہتے ہیں کہ جناب وہ ابتدائی بحث کو اسی وقت سن لے اور اس چیز کو ڈٹرمن کر لے, وہ اپنا کوئی مائنڈ اپلائی کر لے کہ اس کیس میں کیا کیا چیزیں ہیں. لیکن یہاں ہوتا کیا ہے کہ یہاں عموماً یہ چیزیں اب ختم کر دی گئی ہیں. نہیں, لا میں تو موجود ہے کہ لا میں موجود ہیں, لیکن یہاں جو ہوتا ہے کہ جی ٹھیک ہے سوٹ ہے, آتے ہی نوٹس کر دیں. جج صاحب کبھی دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے کہ پوری پلینٹ ہے کیا یہ کہیں بار بھی کرتی ہے کہ نہیں کرتی, کیا اس پہ کورٹ فیس بھی لگائے گی. اور اسی وجہ سے آپ کی کم از کم 50% لیٹیگیشن جو ہے وہ آپ کے سٹینڈ کرتی ہے, کیونکہ آپ ایک چیز کو ویل ود ان ٹائم جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرنے کی پاور ہی نہیں رکھتے. اس میں ایک اور چیز بھی جیسا ہے کہ سننے میں آتا ہے کہ جی خالی فوٹو کاپی کی بیس پر بھی کوئی شخص ایک فیک ڈاکیومنٹ کی بیس پر مقدمے کو 10 سال سٹے میں لے کر چلتا ہے. بڑے آرام سے چلے ہیں مقدمات, ابھی تک چل رہے ہوں گے. لا میں تو یہ موجود ہے کہ سب سے پہلے کورٹ پری ٹرائل پہ ڈاکیومنٹس کال کرے کہ آپ کے پاس اوریجنل ڈاکیومنٹس ہیں, کوانٹم آف پروف ہے تو آگے چل کے ثابت کر لیجیے گا, اگر نہیں ہے تو اس معاملے کو یہیں پہ ختم کرے. تو کیا یہ پریکٹس ہے؟ میں اس معاملے میں کوئی پریکٹس نہیں ہے, اور افسوس ہوتا ہے کہ ہم کہتے ضرور ہیں کہ اس چیز کو پہلے دیکھا جانا چاہیے. پہلے تو میں یہی تھا کہ یہاں پنجاب کے حوالے سے تھا یا ہائی کورٹ کے حوالے سے تھا کہ ان چیزوں کو جج نہیں کیا جاتا, اور کئی سال کی ایک انتھک وہ لٹیگیشن کے بعد جا کے یہ چیزیں ڈیسائیڈ ہو رہی ہوتی ہیں کہ یہ مینٹینیبل بھی ہے یا نہیں ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. کہ میں کراچی جانا کچھ کیسز میں ہوا تو وہاں آج 3 سال ہو گئے ہیں, مینٹینیبلٹی کا ایشو جو ہے وہاں کی ہائی کورٹ بھی ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہی کہ اتنے کیسز کو یہ مینٹینیبل بھی ہیں, ہماری جورسڈکشن بھی ہے کہ نہیں ہے. اگر ایک کورٹ بیٹھی ہوئی کسی کیس کی فائلنگ کے بعد اس کی جورسڈکشن کو ہی طے نہیں کر سکتی کہ میں اس کو سن بھی سکتی ہوں یا نہیں سن سکتے, تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ؟ پھر آپ لیٹیگیشن کو خود بڑھایا ہوا ہے. پھر آپ جو 6 منتھ کے ٹائم فریم دیے ہوئے ہیں تو یہ سب صرف کتابوں کی بات ہے. یہ کتابوں کی باتیں ہیں, کتابوں کی حد تک ایک اچھی اور لگتی کتابی ہیں جو بات آپ بھی روز کرتے پڑھاتے ہیں. ہیں. ایک اور کتابی بات ہے کہ جو ایڈمنسٹریٹو جج صاحب ہیں انہوں نے پری ٹرائل پروسیڈنگ کنڈکٹ کرنی ہے, جو کہ انکلوڈ کرتی ہے آرڈر 5, آرڈر 8, آرڈر 9, 9A, 9B, 10, 11, 12, 13 اینڈ 14. یہ پری ٹرائل پروسیڈنگ ہے کہ جس میں اگر کورٹ کہیں پر بھی اس کو یہ لگتا ہے کہ کوئی دعویٰ یا جواب دعویٰ نامکمل ہے جس سے پراپر طریقے سے ایشو فریم نہیں ہو سکتے, تو وہ پارٹیز کو کہہ سکتی ہے جی آپ اس کو کلیئر کریں, کلیریفائی کریں, اس کو ایڈمٹ کریں, اس کو ڈینائی کریں, انٹروگیٹریز دی جا سکتی ہیں. کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ایک پلینٹف اپنے دعوے میں چھپا رہا ہوتا ہے اور ڈیفینڈنٹ کہتا ہے جی کہ اگر یہ چیز آن دا ریکارڈ آ جائے تو یہ دعویٰ تو مینٹینیبل رہے گا ہی نہیں, تو اس مقصد کے لیے انٹروگیٹری بھیجی جا سکتی تھی. یا اس کے علاوہ جو یہاں پہ پروویژن موجود ہے کہ اگر کورٹ اس مینٹینیبلٹی سٹیج پر ڈاکیومنٹ اکثر ہوتا ہی ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ آرٹیکل 78 قانون شہادت آرڈر وہ کہتا ہے جی آپ کے پاس اوریجنل ہونا چاہیے, نمبر آف جو وٹنسز ہیں وہ ہونے چاہیے اٹیسٹڈ وٹنسز, اور اس حد تک سختی سے کہتا ہے کہ اگر اٹیسٹڈ وٹنسز نہیں ہیں تو پہلے تو یہ ثابت کریں وہ کیوں نہیں ہیں, یا وہ مر گئے ہیں یا ملک سے باہر, اور اگر وہ اویلیبل ہیں تو انہی کی مدد سے ثابت کریں گے, آپ ادر کسی سورس کی طرف نہیں جائیں گے. تو یہ چیزیں چیک ہونی تھی یہاں پہ کہ تاکہ اگر مینٹینیبل ہے تو صرف وہی سوٹ آگے چلے اور باقی سوٹ کو یہاں پہ کیا کر دیا جائے, ختم. تو جو یہ یہاں پہ لا کہہ رہا ہے کہ جی ہر اس حوالے سے کیا ہوگا کہ اپون ٹیکنگ اینڈ کمپلیٹنگ ہز پری ٹرائل پروسیڈنگ, تو جو جتنے بھی یہ سٹیپس بتائے گئے ہیں ہر ایک کے لیے الگ ایک ہیئرنگ رکھی جائے گی اور اس ہیئرنگ پہ یہ ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ یہ سٹیج ہو یا نہ ہو. تھوڑا سا میں آپ کے لیے اس کو ریڈ آؤٹ کر دیتا ہوں آرڈر 9A کو, جو کیا کہتا ہے. 9A اس مقصد کے لیے باقاعدہ طور پر ایک ڈیٹ اس کی اناؤنس کرتا ہے. کہتا ہے جی کہ آفٹر دا کلوز آف پلیڈنگ, پلیڈ اور ریٹن اسٹیٹمنٹ ہماری آ گئی, دا کورٹ شیل فکس, اگین شیل ہی ہے اور اس شیل کا مذاق بھی عدالت بنا رہی ہے. اے ڈے فار ایگزامینیشن آف پارٹیز انڈر آرڈر 10, ایک ڈیٹ فکس کرے گی
یہ سرسری شہادت کے لیے ہوگا کہ جس میں وہ مقدمہ دائر ہونے کے بعد، پلینٹ اور ریٹن سٹیٹمنٹ آنے کے بعد، جواب دعوے کے بعد اور فریمنگ آف ایشو سے پہلے وہ ڈے فکس کرے گی ایگزامینیشن آف پارٹیز. آرڈر 10 کا اس حوالے سے کہتا ہے، آرڈر 10 کس ایگزامینیشن کی بات کرتا ہے کہ ascertainment whether allegation in pleadings are admitted or denied. تو اس مقصد کے لیے عدالت جو ہے وہ پارٹیز کو بلا کر ان کی سرسری شہادت ریکارڈ کرے گی. کہ پریکٹیکلی ایسا کچھ ہوتا ہے ایڈمنسٹریٹو جج؟ پریکٹیکلی اس حد تک ضرور ہوتا ہے کہ آپ کی انٹرم شیٹ پہ اس چیز کو مینشن کر دیا جاتا ہے کہ یہ پروسیڈنگز فیل ہو گئی ہیں جو ایگزامینیشن اس سے زیادہ کوئی اپلیکیشن اس میں نہیں ہے. صرف آپ کے انٹرم آرڈر کو کمپلیٹ کیا جاتا ہے. اس میں دونوں طرف سے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہاں ججز کا قصور ہے، یہاں وکلا کی بھی میں کہوں گا کہ ان کی بھی جو ہے وہ اس چیز کو آپ کہہ لیں کہ کورٹ کو اسسٹ نہیں کر پاتے پراپر، کیونکہ انہیں خود سے کئی چیزوں کا ابھی جو ہے وہ پریکٹیکلی ان کے نہیں گزری. اس حوالے سے اس وجہ سے بھی پرابلم دونوں طرف سے. ہم نے ایک ریسرچ کی تھی جی، ہم نے ایک سوال نامہ بنا کر جو بہت اچھے پریکٹسنگ لائرز تھے سول کے حوالے سے ان کو بھیجا تھا. تو مور دین 70% لوگ ایسے تھے جن کو پتہ ہی نہ تھا کہ ایسا کوئی امینڈمنٹ آ چکی ہے کہ نہیں آ چکی، اور اس وجہ سے دونوں طرف سے خامیاں ہیں کہ بٹ میرے خیال میں خامی وکیل سے زیادہ تو کورٹ کی ہے، کیونکہ کورٹ کو ان چیزوں کا نوٹس لینا چاہیے کہ لاز امینڈ ہو گئے ہیں، پروسیجرز امینڈ ہو گئے ہیں. تو ڈیفرنٹ بات ہے، لیکن کورٹ دیکھیں نا، کورٹ ایک حد تک ہی صحیح، کاغذ کی حد تک ہی صحیح، انٹرم آرڈر میں اس ڈیٹ کو لا کے اس ڈیٹ کو ڈسپوز تو کر رہی ہے نا. اگر وہ کونسل جو ہے اویئر ہوں اس سے کہ اس ڈیٹ پہ یہ کتنی اہم ڈیٹ ہے، یا اس سے میں کیا فائدہ لے سکتا ہوں، یا میرے کلائنٹ کے لیے کیا فائدہ ہو سکتا ہے، وہ پراپر کورٹ کو اسسٹ کرے، تو آئی تھنک سو یہ میننگ فل اس کے بعد ہو سکتا ہے. جس میں آگے ہے اے ڈیٹ فار ڈسکوری اینڈ انسپیکشن انڈر آرڈر 11. اب ڈسکوری اینڈ انسپیکشن آرڈر 11، پھر اگین ایک ڈیٹ فکس کی جائے گی، اور پھر انڈر آرڈر 12. اچھا، آرڈر 12 میں یہاں پر ایک پارشل ڈگری کا کنسیپٹ ہے کہ پریکٹیکلی کوئی پارشل ڈگری ایسی پاس ہوتی ہے. پارشل ڈگری کا کنسیپٹ یہ ہے کہ جیسا کہ ایک شخص نے دعویٰ فائل کر دیا، اس نے اس دعوے کے اندر ڈفرینٹ اپنے فیکٹس بیان کیے، ڈفرینٹ اس نے ریلیف کلیم کرنے کے لیے اس میں کورٹ کو پریئر کر دی. ڈیفینڈنٹ اس میں سے سرٹن ریلیف کو ایڈمٹ کر لیتا ہے کہ جی اس حد تک ٹھیک ہے میں مانتا ہوں، لیکن یہ چیز میں ڈینائی کرتا ہوں. تو آرڈر 12 یہ کہتا ہے کہ جو ایڈمیٹڈ فیکٹس ہیں ان کی بیس پر اگر کورٹ وہاں پہ ڈگری پاس کر کے ایگزیکیوٹ کروانا چاہے کہ اس کو تو آپ ایگزیکیوٹ کر دیں، باقی چیزیں آگے فیوچر میں ہم دیکھیں گے تاکہ جو معاملے کلوز ہو سکے ہوں. تو کہ پریکٹیکلی ایسی کوئی چیز ہے، موجود ہے کہ پارشل ڈگری پاس ہو، اس کو ایگزیکیوٹ بھی کروایا جائے؟ نہیں، پریکٹیکلی ایز سچ ابھی اس کو اتنا زیادہ میں نے کہیں نہیں دیکھا. کوئی ایک دو کیسز ہوں گے، وہ پہلے بھی ہوں گے، اس امینڈمنٹ سے پہلے بھی ہوں گے کہ اس میں ان چیزوں کو لیا گیا ہوگا کہ کہیں پہ جو ہے انہوں نے پرائمری ڈگری کے طور پہ کوئی چیز ڈیسائیڈ کی ہو، لیکن یہاں عموماً نہیں اس چیز کی پریکٹس. اس کا مطلب ہے یہ جو بیسیکلی جو ہم جس امینڈمنٹ کا ذکر کر رہے ہیں، یہ امینڈمنٹ کو جو آرڈرز امینڈ کیے جاتے ہیں، یہ آرڈرز لیجسلیچر امینڈ نہیں کرتا، کیونکہ لیجسلیچر کی امینڈمنٹ آل دو اپلیکیبل تو ہے، عدالت کا کام صرف انٹرپریٹیشن آف اسٹیچوٹ ہی ہے. لیکن جو امینڈمنٹ جن کا ہم ابھی ذکر کر رہے ہیں، یہ تو کوئی لیجسلیچر کی امینڈمنٹ ہے ہی نہیں. یہ تو ہائی کورٹ کے نوٹیفیکیشن ہیں، 2018 میں آئے، اس کے بعد 2020 میں اپلیکیبل ہوئے. تو یہ تو پریکٹیکل پروسیجر جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے، یہ ہائی کورٹ نے خود امپلیمنٹ کروایا ہے پورے پروونس کے اوپر کہ اس کے ذریعے سے اس سول پروسیجر کو ایکسپیڈائٹ کیا جائے. لیکن چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھا. اگر چیک اینڈ بیلنس کر لیں کہ کیا یہ جو ان کی اپنی جوڈیشری بیٹھی ہے وہ کس حد تک ان کے اس کو امپلیمنٹ کر رہی ہے، اور اگر کسی جگہ پہ امپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا تو اس کے لیے سزا جزا کیا ہے. اگر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے تو پھر قانون ہی ہے، کتابوں میں رکھیں جتنا. یہاں پہ کتابوں کی کچھ اور باتیں بھی ہم کر لیتے ہیں. ایک تو ہم نے یہ پہلی کتابی بات کر لی کہ 30 دن سے اوپر ٹائم ہوگا ہی نہیں. ریٹن اسٹیٹمنٹ کے بعد آگے بھی کچھ اور بھی یہاں پر 26B کی صورت میں اگین دا کورٹ شیل ہے ود ان 7 days آف فائلنگ دا ریٹن اسٹیٹمنٹ فریم ایشو. کیا عدالت 7 days تک ایشو فریم کر لیتی ہے؟ ہاں، عموماً اگر ریٹن رپلائی آنے کے بعد یہاں پہ بھی ایک کنفلکٹ آ رہا ہے. جی، کنفلکٹ یہ آ رہا ہے کہ 30 دن کے بعد، 30 دن کے اندر تو آ جائے گی ہماری آپ کا ریٹن اسٹیٹمنٹ، اس کے بعد ریٹن اسٹیٹمنٹ کے بعد 7 دن کے اندر ایشو فریم ہو جائے. نیور ایور. اچھا، ابھی تک کسی کیس میں اس طرح ایک تو یہ ہو گیا. لیکن اگر ہم اس میں ہائی کورٹ کی اپنی امینڈمنٹ پڑھ لیں تو اگین کیا ہائی کورٹ کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے جی آفٹر کلوز آف پلیڈنگ
یعنی کہ ریٹن اسٹیٹمنٹ آنے کے بعد. اب ریٹن اسٹیٹمنٹ آنے کے بعد ہمارا لیجسلیچر کہہ رہا ہے کہ 7 دن میں آپ نے کیا کرنا ہے, ایشو فریم کرنا ہے. ہائی کورٹ کہتا ہے کہ نہیں, ایشو فریم کرنے سے پہلے آرڈر 9 آپ اس کی پروسیڈنگ کریں گے, 10 کی کریں گے, 11 کی کریں گے, 12 کی کریں گے, اور ایک پیشی پراپر اس پہ رکھیں گے. اور ایک پیشی کا پاکستان میں جو منیمم ہے 2 to 3 ویکس ہے. چلیں اس کو اور منیمم کر لیں تو کم سے کم 7 ڈیز تو مسٹ ہے نا. تو اگر 7 ڈیز بھی ہو تو اس کا مطلب جب آپ نے وہ 5 ڈیز آپ نے اس کی کرنی ہے, آپ نے ہیئرنگز رکھنی ہے, تو مور دین 1 منتھ تو ہو گیا. تو کیا ہمارے لوگ جب یہ رولز پاس کر رہے ہوتے ہیں تو لیجسلیچر, کیونکہ بیسیکلی اگر ہم تھیوریٹیکلی بات کریں تو ہائی کورٹ اس کے پاس ڈیلیگیٹڈ پاور ہے رول میکنگ کی. ہائی کورٹ از ناٹ دا لیجسلیٹو اتھارٹی. لیجسلیٹو اتھارٹی از دا لیجسلیچر, ہمارا پروونشل اسمبلی. اور ہائی کورٹ اگر کوئی بھی ایسا کام کرتا ہے کہ جو بیسیکلی اس لیجسلیچر سے بیونڈ جائے گا تو ہائی کورٹ الٹرا وائرز میں چلا جائے گا. بٹ پچھلے دنوں میں بھی ایک کچھ ہمارے وکلاء حضرات انہوں نے بڑے فخر کے ساتھ ایک اناؤنسمنٹ کی تھی کہ جی ہم نے کیا کیا ہے, رولز کی بیس پر جو لا تھا اس کو ہم نے امینڈ کروا کے امینڈمنٹ کو اسٹرائک آؤٹ کروا لی ہے. تو سوال ان سے یہ بنتا تھا کہ کیا واقعی آپ نے رولز کے ساتھ انکنسسٹنٹ ہونے کی وجہ سے جو آپ نے سیکشنز کو اومٹ کروایا ہے تو کیا آپ اگینسٹ دا تھیوری آف انٹرپریٹیشن نہیں چلے گئے, جو یہ کہتی ہے کہ لیجسلیچر جو لا پاس کرے گا اس کے اکارڈنگ رول میکنگ ہوگی. ہائی کورٹ باؤنڈ ہے کہ وہ لیجسلیچر کے لا کے اکارڈنگ رول میکنگ کرے. تو جب ہائی کورٹ خود لیجسلیچر کے لا کے بعد یا تو آپ اس کو پہلے آبجیکٹ کرتے کہ جی 7 ڈیز میں پاسبل نہیں, ہم نے کوئی درمیان میں پری ٹرائل پروسیڈنگ میں کچھ ایسی چیزیں ایڈ کر دی ہیں, تو پھر بھی ٹھیک تھا. اب پہلا یہاں پہ کنٹراسٹ یہی آ گیا کہ آپ کا سیکشن پورشن یہ کہتا ہے, لیجسلیچر کہتا ہے کہ ریٹن سٹیٹمنٹ کے بعد ود ان 7 ڈیز آپ ایشو فریم کر لیں, اور ہائی کورٹ کہتا ہے اپنے رولز کے ذریعے سے 2020 کے جو نوٹیفیکیشن ہے اس کے ذریعے سے کہ جی آپ نے 1 ویک کا ٹائم دے کر یہ آپ نے ڈیٹس اس میں کرنی ہے. تو کیا کہتے ہیں کہ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ خامی ہے اور اس خامی کو کس طرح دور کیا جا سکتا ہے؟ خامی کا ایشو تو یہ ہے نا کہ ہم جو پریکٹیکلی دیکھتے ہیں کہ آپ کے ریٹن رپلائی آنے کے بعد بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو وہ آپ کی آرڈر 39 کی اگر اس کے ساتھ کوئی اپلیکیشن ہے تو اس کو ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے, اس کو فائنل کیا جاتا ہے. اور عموماً جو آج تک کی پریکٹس ہے کہ جب آرڈر 39 کی آپ کی سٹے اپلیکیشن جو ہے فیصلہ کی جاتی ہے تو اسی کے ساتھ ہی ایشوز فریم کیے جاتے ہیں. عموماً آج تک جتنی بھی ہوئی ہوگی پریکٹس اس میں یہی ہے کہ جس دن آرڈر 39 کی اپلیکیشن کو ڈیسائیڈ کیا جائے گا اسی آرڈر میں ہی ایشوز فریم کر دیے جائیں گے. درمیان والے یہ جتنے بھی قصے کہانیاں لکھی ہیں, یہ قصے کہانیاں اگر کاغذ کے حد تک کہیں ایک ڈیٹ پہ اس کو جناب اگر کوئی ڈاکومنٹری بنا دیا جائے تو انٹرم یہ 7 ڈیز والی بات یہ بھی غلط ہو گئی. اور پھر اس کے بعد اگین یہ کہا گیا کہ دا پارٹیز میں ود ان 7 ڈیز, اگر کسی پارٹی کو فریمڈ ایشو پہ اعتراض ہے تو 7 دن میں وہ الٹریشن. جی وہ آپ کا جو آرڈر ہوتا ہے جب ایشو فریم کیے جاتے ہیں تو اس میں ایک مینڈیٹری جو آپ کہہ لیں کہ انڈیکیشن ہے اس کے اینڈ پہ کہ وہ مینشن کیا جاتا ہے کہ ود ان 7 ڈیز جو ہے وہ اس پہ کوئی بھی آبجیکشن دینا چاہے, اپنی لسٹ آف وٹنس فائل کرے اور اپنی ریڈینس فائل کرے, تو وہ اس کی اسی آرڈر میں موجود ہوتا ہے. اس لیے اس کو اگر کیا جائے ویل ود ان ٹائم آپ اس پہ آبجیکشن دے سکتے ہیں. یہ جب ہم 7 ڈیز پڑھتے ہیں تو اگین ہم ایک امیجنری اسٹیٹ میں چلے جاتے ہیں کہ جہاں پہ ہمارا جوڈیشل سسٹم پراپرلی ورک کر رہا ہو. تو ذرا پریکٹیکلی یہ آپ بتائیں کہ جیسے انہوں نے کہا کہ جی 7 ڈیز میں آپ نے ایشو کے اندر جو بھی آبجیکشن ہے وہ ریز کرنا ہے, جی لیکن کوئی پریکٹیکلی واقعی 7 دن کے بعد اگر کوئی شخص اس کو ریز کرے تو وہ ہو جاتا ہے, یا پہلے وہ ریز کرے گا پھر جواب لیا جائے گا پھر بحث ہوگی اور اس اپلیکیشن کو ڈیسائیڈ کرنے کے بعد عدالت آگے جائے گا, اور یہ جو اپلیکیشن ہے امینڈمنٹ آف ایشو کی یہ بھی بعض اوقات 2 3 4 مہینے اور ریویژن کی صورت میں اس سے بھی زیادہ ٹائم لے جا سکتی ہے. پریکٹیکلی کیا ہوتا ہے؟ آپ کا سوال ہی اس کا جواب ہے. جس طرح آپ نے تفصیل کے سے بتا دیا ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی اپلیکیشن آ جاتی ہے اس کا جواب لیا جاتا ہے, جواب کے بعد اس کی بحث ہوتی ہے, بحث کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ اس ایشو نے امینڈ ہونا ہے, اس نے اسٹرائک ہونا ہے, اس نے ری فریم ہونا ہے, تو اس کے بعد تو مطلب اس دوران جو پروسیڈنگ وہ سٹاپ رہتی ہے, کیونکہ آپ کے ایشوز جب تک پراپر فریم نہ ہو جائیں اور ایشوز کے بعد آپ کی ایویڈنس کال ہونی ہے, تو جب آپ کے ایشوز ہی جو ہیں وہ انڈر کوسچن ہوں گے تو پھر آپ کی باقی پروسیڈنگز کیسے. تو ایشو کی فریمنگ اور اس اپلیکیشن سے پہلے بھی پارٹیز کا کوئی اپلیکیشن دے کر اس معاملے کو لنگر آن کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی؟ کئی معاملات ہیں جس میں کیا جا سکتا ہے. جیسے اگر کیا 6/16 کی جو ایک اپلیکیشن ہے
بالکل دی جا کیا وہ سکتی ہے، وہ پریکٹس قانون میں میں ہے موجود کہ ہے، جس میں آپ اومیشن کروا عموماً سکتے ہیں ہے۔ اسکینڈلس اگر مٹیریل کے بارے میں؟ جو دیکھیں جو اچھے لائرز ہوں گے وہ ڈیفینیٹ بات ہے، وہ چیزوں کو سمجھتے ہیں اور جہاں اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس کا استعمال بھی کرتے ہیں۔ تو اگر وہ کوئی بھی، اس کا مطلب اگر کوئی شخص ڈیلے کروانا چاہتا چاہے ہے تو بالکل اس تو کے سب لیے سے اس کے پہلے لیے تو ریٹن آپ کے سی پی اسٹیٹمنٹ، سی بڑی خوبصورت چیز ہے، بڑے آرام سے اس کو ڈیلے جتنا کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ انسٹیڈ آپ ریٹن اسٹیٹمنٹ دیں، آپ اس میں 6-16 کی درخواست دیں کہ پہلے اپنا ڈیفینیٹ دے میٹیریل سکتے ہیں اومٹ کرے گا تو اومٹ میں آگے کیا کروں جائے، گا۔ اس کی آپ ایگزامینیشن کر سکتے ہیں کہ مجھے کچھ ڈاکومنٹس ایگزامن کرنے ہیں، جب تک وہ نہیں ہوتے میں اس وقت تک رپلائی نہیں فائل کر سکتا، واٹس ایور جو بھی اس کی تو مطلب جو امینڈ کرنے کی اور تھیوری نے باقی کہا ہیں تھا وہ کہ کر سکتے 7 ہیں۔ ڈیز میں آپ نے ایشو امینڈ کروانے، اور پریکٹس میں کتنے دن چلے جائیں گے اگر ہم ایک اپلیکیشن دیتے ہیں امینڈمنٹ آف ایشو کی، تو پھر آگے فردر کم از کم منیمم کوئی 8 ماہ لگا لیں جی، سال لگا لیں اس صرف اس ایک ایک اپلیکیشن پہ، تو اپلیکیشن مطلب پہ، ایشو کیونکہ فریم ہونے تک ہم 2-3 سال ہمارے لگ گئے پروسیس اس میں۔ کی وجہ یہ ہے کہ جب ہمارے ججز ایشوز فریم کرتے ہیں تو وہ کبھی بھی پلیڈنگ کو یا آپ کے جو ریٹن رپلائی ہے اس کو مد نظر نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے جو ہے یہ ایشوز کا آپ کہہ لیں فریم کرنا یا ری فریم کرنا جو ہے وہ کوسچن مارک بن جاتا ہے۔ اگر وہ دونوں طرف کی اس کو دیکھنے کے بعد پلیڈنگز کو ایشوز فریم کریں پراپر، تو یہ ایشو کبھی کریٹ ہی نہ ہو، یہ ایک ٹائم ضائع ہی کبھی نہ ہو۔ اصل سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ وہ لوگ ایک لگے بندے طریقے سے جو وہ پیٹرن اٹھایا ہوا ہے، جو پیٹرن پڑا ہے کسی دعوے کا، وہی اٹھا کے انہوں نے نہیں دیکھنا کہ اس میں کیا کچھ چیزیں الگ بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ تو جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو پھر یہ ایشوز جو ہیں آپ کے لیے وہ زیادہ مسائل کامن ٹرینڈ دیکھا بھی یہی گیا کہ جب کورٹ ایشو فریم کرتے ہیں تو بڑے لگے بدے ایشو ہوتے ہیں، جو کہ ایک آپ وہی کہہ لیں ایک کہ کہہ لیں رٹا مائنڈ ہے کہ جو آپ نے وہ اسٹینو نے سیٹ کر کے رکھے ہوئے ہیں کسی وہی سوٹ سب کے لیے، کیسز، وہی اٹھائے وہی اپلیکیبل کر دیے۔ تو پھر جب کوئی ایڈوکیٹ اس کو آگے سے مل جائیں کو پڑھنے والے تو پھر وہ اس کو لے کے بھی چل پڑتے ہیں کہ آئیں جی پہلے اس کو درست کر لیں۔ اور کسی بھی سوٹ کے لیے، کسی بھی لٹیگیشن کے لیے آپ کے ایشوز جو ہیں وہ سب سے جو ہے آپ کہہ لیں کہ وہ اہم نقطہ ہے۔ اگر ایشوز آپ کے پراپر نہیں ہیں تو آپ لٹیگیشن کو کبھی بھی ون نہیں کر سکتے۔ اچھا ایشو ہمارے فریم ہو گئے، اس کے بعد پھر اگین پریکٹیکل پروسیجر کچھ اس طرح کہتا ہے، جو تھیوری کہتی ہے کہ جو کورٹ ہے ہمارا ایڈمنسٹریٹو کورٹ، اس کا کام یہاں پہ ختم ہو گیا، وہ پارٹیز کو کہے گا کہ آپ لسٹ آف وٹنسز لیں اور چلے جائیں آپ ٹرائل کورٹ کی ٹرائل طرف۔ کورٹ کی طرف تو چلے جائیں۔ لسٹ آف وٹنسز جمع کروانے میں بھی کوئی لنگر آن کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، اس پہ عموماً 7 ڈیز کا ٹائم ہوتا ہے اور ود ان 7 ڈیز ہونی چاہیے۔ کسی حد تک لینیٹ ہے، اگر 1-2 دن کا کوئی ٹائم آگے پیچھے ہو جائے تو کنسیڈر کیا جاتا ہے، اگر لیکن کوئی بہرحال نہیں ہمارا کرتا ایک تو رائٹ کلوز ہو جائے گا اس کا، جی اس کا رائٹ کلوز ہو جائے گا، رائٹ کلوز ہو جائے گا، لیکن پھر پھر دوبارہ کیا ہے وہ پھر ریسٹوریشن کوئی اس وہ اس کے لیے وہ پھر آگے چلا جائے گا اور وہ اپنی ریویژن کرے گا، وہ کہیں نہ کہیں سے بہرحال اس کو پھر اجازت مل جائے گی اور پھر واپس آ کے وہ الٹیمیٹلی اپنی لسٹ دینے میں کامیاب ہو جائے گا۔ لسٹ نہیں دے گا تو آپ کی سپریم کورٹ کہتی ہے کہ جو آدمی مدعی ہے یا مدعا ہے اپنے وٹنسز خود لے آتا ہے تو کورٹ پابند ہے اس کو ریکارڈ کرے۔ تو دین اس چیز کا کیا رہ گیا کہ وہ لسٹ آف وٹنس میں ہے یا نہیں ہے، میں جا کے اٹھا کے لے جاتا ہوں جی یہ میرا وٹنس کورٹ میں موجود ہے۔ تو جب ایک جج اس کو مجبور ہے اس کو ان رائٹنگ اس کی ریکارڈ کرنے کا ایویڈنس، تو پھر اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ اس کو تو بس ایک وہ انہوں نے ہر بار جو ہے رکھا ہوا ہے ایک ہتھیار کے طور پہ جب کیسز کو لنگر آن کرنا ہو تو جو امینڈڈ پروسیجر آ گیا کہ ریکارڈنگ آف ایویڈنس جو ہے اس کو 2 طریقہ کار کر دی ہے کہ یا تو عدالت خود ریکارڈ کر سکتی ہے یا تھرو کمیشن کرے گی۔ کمیشن میں کوئی سینئر ایڈوکیٹ یا ریٹائرڈ جج، سینئر والی تو کوئی بات نہیں اور نہ ہی جج والی کوئی بات ہے، کوئی خاص کسی کو طور بھی پہ کیا جا یہاں سکتا پہ ہے، کسی کو بھی کیا جا سکتا ہے، اور عموماً جو ینگ وکلا ہیں وہی تقریباً وہی کر رہے ہیں۔ کر رہے تو ہوتے یہاں ہیں۔ پر ٹائم فریم رکھا گیا 90 ڈیز کا کہ ود ان 90 ڈیز، اب اگر میں اس کی بھی بات کریں تو کیا یہ مے کے ساتھ ہے، یہ شیل کے ساتھ ہے، اپون فریمنگ آف دا ایشو، filing of the list of witnesses and certificate of readiness of production of evidence, the court may itself record the evidence or may direct a commission to record the evidence in the prescribed manner. Or for the purpose of subsection 3, the court shall appoint a commission from a list of approved panel comprising of advocate and retired judges maintained by the district judge concerned on payment of such fee and terms and condition as the may be determined by the court. The court or the commission, as the case may be, shall complete the recording of evidence and proceeding in writing and through audio and video recording within 90 days. Again shall کے ساتھ 90 days. بس یہ تو اگین کیا یہ 90 days میں ایویڈنس ریکارڈ ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا؟ پاسبل ہی نہیں ہے ہمارے اس سسٹم اس میں۔ ریکارڈنگ آف ایویڈنس پہ کتنا ٹائم لگ جاتا ہے آلموسٹ آپ بہت سپیڈی بھی اس کو کریں تو کم از کم بھی 2 سال کا پیریڈ کہیں بھی نہیں گیا، جس طرح کا ہمارا پروسیس ہے اور جس طرح سے ہم اس کو ریٹن چلتے اسٹیٹمنٹ آنے کا پروسیجر ہو گیا، 1 سال درمیان میں ہمیں ایویڈنس تک پہنچنے میں لگ گیا اور 2 سال ہمارا لگ گیا ریکارڈنگ آف ایویڈنس۔ منیمم
پھر کورٹ کہتا تھا اپون کمپلیشن آف ایویڈنس آف دا پارٹیز شیل کمپلیٹ دا ہیئرنگ آف فائنل آرگومنٹ آف دا پارٹیز ود ان 20 days. تو کیا 20 days میں یہ ہو جاتی ہے یا یہ بھی بس کتاب میں ہی جہاں 3 سال آپ نے کتابوں میں ویسے گزار لیے 6 ماہ اور گزار لیں. اور پھر اس کے بعد فائنل آرگومنٹ کے بعد کورٹ جو ہے وہ ود ان 15 days اپنی ججمنٹ پاس کرے گی. تو یہ جناب پریکٹیکل پروسیجر جو امینڈڈ ہے جس کا آبجیکٹ یہی تھا کہ ہمارا جو سول پروسیجر اس کو ایکسپیڈائٹ کیا جا سکے. ایکسپیڈائٹ اس طرح کیا جا سکے کہ اگر ہم اس کو ایک سمپل فارم میں لے کر آتے ہیں کہ ایز پر لا جو پاکستان میں سول پروسیجر ہے وہ کیا کہتا ہے کہ جب بھی کوئی دعویٰ دائر کیا جائے گا, دعویٰ دائر کرنے کے بعد 15 days کا ٹائم ہے جس میں سائمنٹینیسلی سارے کے سارے سمنز ایک ساتھ, چاہے وہ اس میں فکسیشن کا آرڈر بھی ایک ساتھ کیا جائے گا, اس کا تھرو TCS کا آرڈر بھی اسی وقت کیا جائے گا, اور اس کے بعد اس میں جو آرڈر ہے آپ کا اخبار اشتہار کا یا کوئی بھی سبسٹیوٹڈ موڈ کا یا ماڈرن ڈیوائسز کے ذریعے سے واٹس ایپ, ٹویٹر, فیس بک کی ایک ساتھ آپ کریں گے, بٹ پریکٹیکلی جیسے کہ نہیں ہے. اگین 15 days کا ٹائم دینے کے بعد میکسیمم 1 month الاؤ کیا گیا سمننگ پروسیس کے لیے, اور اس کے بعد جب آپ کا ڈیفینڈنٹ آئے گا تو 1 month کا اگین ٹائم ہے کہ جس کے بعد اس کا رائٹ شیل بھی کلوز کر دیا جائے گا. ریٹن اسٹیٹمنٹ کا اس سے زیادہ ٹائم نہیں ہوگا, تو 2 months ہو گئے. 7 days ہے یہاں پہ اس کے بعد فریمنگ آف ایشو کے لیے, 7 days ہے امینڈمنٹ آف ایشوز کے لیے, تو 2.5 month. اور اس کے بعد جب کورٹ اس کو فارورڈ کرے گا لسٹ آف وٹنسز کے بعد تو 90 days میں ایویڈنس ریکارڈ کریں گے, تو یہ آلموسٹ 5.5 month بن گئے. اور 20 days میں فائنل آرگیومنٹ ہونے کے بعد 6 month, اور ود ان 15 days ججمنٹ. تو یہ جو ایک آئیڈیل پروسیجر جو سول پروسیجر ہمارا لا ہمیں بتا رہا ہے وہ آلموسٹ 7 month کا ہے. لیکن ہائی کورٹ جب خود اس میں امینڈمنٹ کر کے کچھ نئی چیزیں ایڈ کر دیتا ہے اور فردر اور بہت سی ایسی چیزیں کہ جس کی وجہ سے ہمارا جو یہ ڈیلے کا پروسیجر ہے وہ 5, 6, 7 سال تک چلا جاتا ہے. کیا یہ کبھی ٹھیک ہوگا یا نہیں ہوگا یہ ایک الگ ڈسکشن ہے. یہاں پر ہم نے صرف یہ آپ کو بتانا تھا کہ پریکٹیکلی کیا ہے اور تھیوریٹیکلی کیا ہے. اب اگر آپ لوگ کو کویشچن کرنا چاہیں تو اس حوالے سے آپ لوگ کویشچن کر سکتے ہیں. کوئی ایسا کویشچن جو اس پروسیجر کے حوالے سے ہو, آپ کوئی کویشچن اگر ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. ہمارے پریکٹیکل آپ کہیں بیٹا کوئی کویشچن پوچھ رہے ہیں. السلام علیکم سر. جب کوئی سوٹ انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے, سمن کی سروس ہوتی ہے اور اگر پارٹیز نہیں آتے, ڈیفینڈنٹ حاضر نہیں ہوتا, تو وہ سوٹ ہوتا ہے ایکس پارٹ پروسیڈ. جب وہ ایکس پارٹ پروسیڈ ہوتا ہے تو اس کا پروسیجر فالو کیا جائے گا پورا, یعنی ایویڈنس ریکارڈ ہوگی تب جا کے فائنل آرگیومنٹس ہوں گے, یا جیسا کہ فیملی میٹرز میں ہوتا ہے ڈیسولوشن کے سوٹ میں, تو کیا اس میں بھی گواہ کا آنا لازمی ہے کہ نہیں؟ میں سوال کو تھوڑا سا کلیئر کر دیتا ہوں. انفیکٹ یہ سوال بھی تھیوری کے اوپر بیس کرا ہے. آرڈر 9 رول 6 یہ کہتا ہے کہ جب بھی کبھی ڈیفینڈنٹ ڈیولی سرونگ آف سمن کے بعد نہیں آئے گا تو کورٹ ایکس پارٹی پروسیڈ کرے گا, اور جو ایکس پارٹی ڈگری پاس کرے گا تو یہاں پہ ڈسکریشن آف دا کورٹ ہے کہ مے وداؤٹ ریکارڈنگ آف ایویڈنس. تو کیا ایکس پارٹی پروسیڈنگ میں لازمی ہے کہ وہ یک طرفہ شہادت ریکارڈ کرے, یا اس کے بغیر بھی وہ اس کو ڈگری کی طرف لے جائے گا, یا وہ پورا پروسیجر فالو کرے گا؟ نہیں, پریکٹیکلی جو ہے نا عمر صاحب وہ پورا ہی پروسیس فالو کریں گے, کبھی نہیں ہوگا. ہاں, وہ باقاعدہ اس کے بعد ایکس پارٹی ایویڈنس کال کی جائے گی, وٹنسز اس کی آپ کہہ لیں کہ ڈاکومنٹری ایویڈنس, وربل ایویڈنس, اور پورا اس کا آرگومنٹس, اور ایک پورا پروسیس جو بھی ہے وہ اس کو کمپلیٹ کریں گے. کبھی بھی یہ نہیں ہوگا کہ صرف اس کے نہ آنے کی وجہ سے ایکس پارٹی ہو اور ایکس پارٹی کے ساتھ ہی اس کو ڈگری کر دیا جائے. تو ایسا عموماً مے ہے نا, جہاں شیل پہ آپ عمل نہیں کرتے, مے آپ پھر آپ مے آپ کے لیے زیادہ آسانیاں پیدا کرتے ہیں. اور کوشچن کسی کے حوالے سے اگر ہو تو آپ کو کوشچن کوئی ہے؟ آن لائن میں کچھ بچوں کے سوالات آئے ہوئے ہیں کہ سر ریٹن اسٹیٹمنٹ ڈیلے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ 15 سے 30 دن میں یہ کام کرنا ہے, کون سا پلی لی جائے گی؟ وہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر ریٹن اسٹیٹمنٹ لیٹ کوئی بندہ کر رہا ہے تو کیا کوئی ایسا طریقہ کار ہے کہ ہم عدالت کے ذریعے سے اسے کہیں کہ جناب وہ ریٹن اسٹیٹمنٹ لے کر آ جائے؟ جی, اس کے لیے آپ مزید اس کو ڈیلے کر سکتے ہیں کہ جب آپ ایک اپلیکیشن دیں گے کہ جی 30 دن اس کے پاس ٹائم تھا, 30 دنوں میں اس کی ریٹن رپلائی نہیں آیا, تو آپ اس کا رائٹ اسٹرک کر دیں, یا جناب یہ شیل پروویژن ہے اس کو آپ استعمال کریں, تو پھر اس اپلیکیشن کا وہ آپ سے جواب مانگے گا ان سے, اور پھر جب تک وہ جواب نہیں آئے گا اس وقت تک آپ
پھر اسی سسٹم میں آ یہاں جائیں پر گے تو یہ کبھی بھی پاسبل ایک نہیں اور ہے. تھیوریٹیکل یہ کورٹ کی اپنی ایک ڈسکریشن ہے کہ وہ کیا کرتی اس ساری ڈسکشن کے بعد جو تھیوری ہماری ایک جو کی لگ رہی ہے، تو ایک اور تھیوریٹیکل جو کی طرف پھر ہم چلتے ہیں یہاں پہ، کہ ایک اور پروسیجر ہے 95 سیکشن کی صورت میں، 94 سیکشن کی صورت میں، سی پی سی میں سپلیمنٹل پروسیڈنگ کی صورت میں، ان آرڈر ٹو پریونٹ دا اینڈز آف جسٹس، کہ بیسیکلی جب ایک شخص عدالت میں آ گیا اور ریٹرن اسٹیٹمنٹ نہیں دے رہا تو وہ پریونٹ کر رہا ہے اینڈز آف جسٹس کو، تو کورٹ کو اختیار دیا، دا کورٹ میں اف اٹ از سو پرسکرائبڈ، تو عدالت کیا کر سکتی ہے، ایشو اے وارنٹ ٹو اریسٹ دا ڈیفینڈنٹ اینڈ برنگ ہم بفور دا کورٹ ٹو شو کاز وائی شوڈ ناٹ گیو سیکورٹی فار ہز اپیئرنس اینڈ اف ہی فیلز ٹو کمپلائی ود اینی آرڈر فار سیکورٹی کمٹ ہم ٹو دا سول پریزن. اب سول کورٹس کے پاس اختیار ہے، اور وہ اختیار کیا ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر وہ موجود ہے اور وہ عدالت کا جو ہے وہ سمن ریسیو نہیں کر رہا، تو آپ شاید آپ لوگوں کو پتہ ہو، جب ہم اس کو ریڈ ود، اصل میں پتہ کہاں سے ہوگا جب ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے اور پریکٹیکلی ان چیزوں کو لے کر آئیں اور ہماری عدالتیں تھوڑا سا اس معاملے میں اپنی اتھارٹیز کو یوز کریں. تو ایک سمپل سی چیز میں آپ کو یہاں پہ ایڈ آن کر دوں کہ جب جیسے یہ ہوا کہ عدالت نے کسی کو سمن بھیج دیا اور وہ شخص جان بوجھ کر اوائڈ کر رہا ہے، انفیکٹ یہ کرمنل افینس ہے. پاکستان پینل کوڈ میں اس کی باقاعدہ سزا موجود ہے کہ اگر کوئی شخص کورٹ آرڈرز کو اوائڈ کرتا ہے تو اس کے خلاف کرمنل کارروائی ہوگی، اس کو سزا دی جا سکتی ہے. تو وہاں پر بھی یہ چیز ہے. اور سول پروسیجر خود کیا کہہ رہا ہے کہ اگر ڈیفینڈنٹ ٹو پریونٹ دا اینڈز آف جسٹس، اگر کسی بھی وجہ سے عدالت میں نہیں آ رہا جان بوجھ کر ڈیلے کرنے کے لیے، ریٹرن اسٹیٹمنٹ نہیں دے رہا، تو عدالت اس کو سول پریزن میں بھیج سکتی ہے. کہ پریکٹیکلی کبھی کسی جج صاحب نے ایسا کچھ کیا ہو 94 کے تحت، یا کسی وکیل نے درخواست دی ہو کہ جناب آپ ذرا یہ کریں کہ اگر ڈیفینڈنٹ صاحب اپنے گھر میں ہونے کے باوجود تشریف نہیں لا رہے تو ان کا اریسٹ وارنٹ ہی جاری کر دیں. پاسبل ہی نہیں ہے. دونوں کے پاس آپشنز ہوتی ہیں. جج صاحب کے پاس بھی آپشن ہوتی ہے کہ وہ نیکسٹ پروسیڈنگ پہ چلا جاتا ہے، اور جو کونسل صاحب ہیں ان کے پاس بھی پروسیڈنگ ہوتی ہے جلدی کی، کہ اس سے بہتر کہ میں اس کے لیے وارنٹ لے کے جاؤں اور پھر 6 ماہ اس پروسیس میں گزار دوں، اس سے بہتر ہے کہ ایک اخبار اشتہار ہو، ایکس پارٹی ہو، میں ایویڈنس کرواؤں اور کیس کنکلوڈ ہو جائے. ایز سچ کوئی بھی اس طرح کی پروویژن کبھی ایکس پارٹی میں کیس کنکلوڈ کر لیں گے تو پھر 9/13 کو کیسے روکیں گے؟ وہ تو آ کے 9/13 دے گا، سیٹ اسائڈ کرائے گا ایکس پارٹی ڈگری کو، بالکل اور جب ایکس پارٹی ڈگری سیٹ اسائڈ وہ ہوگی آنے کے بعد بھی کر سکتا ہے. جی آپ زبردستی پیش کروا لیں، پیش ہونے کے بعد آ کے وہ غائب ہو جائے تو دین آپ کیا کریں گے؟ کیا وہ دوبارہ آ کے نہیں دے سکتا اس چیز کو؟ آپ نے وہی ریمیڈیز رکھی ہیں اس کے لیے. وہ آنے کے بعد آ کے غائب ہو جائے آپ کی پروسیڈنگ میں سے، تو پھر 9/7 میں وہ دوبارہ ریسٹور کرنے کے لیے آ جائے گا. آپ نے وہیں سارے پروسیس اس کو دیے ہوئے ہیں. یہ اتھارٹیز تو آپ نے مطلب قانون میں یہ اجازت موجود ہے کہ وہ جس طرح چاہے قانون کے ساتھ کھیلے. جو لیگل انٹرپریٹیشن کا رول یہ کہتا ہے کہ جب کسی لاء میں ملٹیپل کلازز ہوتی ہیں تو جو کلاز پہلے ہوگی وہ پریورٹی کلاز ہوگی. تو پریورٹی کلاز تو یہاں پہ ایشوز آف وارنٹ تھا، پھر اس کے بعد ڈائریکٹ دا ڈیفینڈنٹ فار فرنیشنگ آف سیکورٹی تھا، پھر جا کے ٹیمپریری انجنکشن بنتا ہے، یا ٹیمپریری انجنکشن کے بعد اپوائنٹمنٹ آف ریسیور یا انٹرلوکیٹری آرڈر. وہ تو لاسٹ آپشنز ہیں. تو پہلا آپشن تو یہی تھا کہ اس کو بلایا جاتا. تو یہ بھی چیز پریکٹیکلی نہیں پاسبل نہیں ہے یہاں پر. تو یہ ایک تھیوری کے حوالے سے، پریکٹس کے حوالے سے، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ تھیوری یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارا کوئی بھی جو کیس ہے وہ 7 مہینے میں ہونا چاہیے، اور پریکٹیکل پروسیجر وہ 7 مہینے نہیں 7 سال، اور 7 سال سے بھی زیادہ منیمم کر لیں اس پروسیس کو. اس کے بعد آپ تیزی کر لیں، ہو سکتا ہے کئی جگہوں پہ تیزی ہو گئی ہو، پھر بھی آپ 3 سال پہ لے جائیں. 3 سال سے کم تو 3 سال کے بعد پھر بھی پاسبلٹی نہیں ہے. پھر سیکنڈ ہمارے پاس جو آگے کنٹینیوشن آف سوٹ کی صورت میں اپیل کا آپشن ہے. اپیل کا آپشن موجود ہے. اپیل کے اندر ایک کامن ٹرینڈ دیکھا گیا ہے کہ جب 5 6 7 یا 10 سال کے بعد سول کورٹ اپنے ٹرائل کو کنکلیوڈ کر کے اپیل کی طرف پش کر دیتا ہے، تو پارٹیز اپیل میں جاتی ہیں تو اپیلٹ کورٹ انسٹیڈ کہ اس اپیل کو خود سنیں، ایڈیشنل ایویڈنس لیں یا معاملات کو دیکھیں، وہ ایک ٹینڈنسی یا ریمانڈ کرنے کی، تو اگین سول کورٹ دوبارہ پھر اس معاملے کو پھر 4 5 سال لگا کے ریمانڈ میں سنتا ہے. تو یہ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ یہ کیا ہے؟ یہ چیز جو ہے نا، آپ کے یوں سمجھ لیں کہ فرسٹ اپیلٹ کورٹ سے لے کے لاسٹ تک، چاہے وہ آپ کی سیشن کورٹ ہے، آپ کی ہائی کورٹ ہے، آپ کی سپریم کورٹ ہے، یہ خامی بدرجہ عتم موجود ہے کہ ہر جگہ سے یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ 10 سال کے بعد ایک کیس دوبارہ ریمانڈ ہوتا ہے اور پھر اسی سٹیج پہ آ جاتا ہے جہاں سے وہ چلا ہوتا ہے. تو یہ سب سے بڑی زیادتی ہے. جب آپ اپیل کہتے ہیں نا، تو اپیل کا مطلب کیا ہے؟ وہ کنٹینیوٹی آف سوٹ ہے.
تو وہ جج صاحب جو اس کو کسی ایک چھوٹی سی ٹیکنیکل ایشو پہ یا کسی وجہ سے اس کو ریمانڈ کر رہے ہیں، کیا ان کے پاس پاور نہیں ہے کہ وہ خود سے ہی اس کو وہیں پہ ایگزامن کر لیں اور آن میرٹ اس کو ڈیسائیڈ کر دیں، بجائے اس کے کہ دوبارہ جا کے وہ 8 سال کے لیے نیچے ذلیل ہوتے پھریں؟ کیا وہ یہ نہیں ایویڈنس ریکارڈ کر سکتے ہیں؟ آپ کی اپیل ہے نا، وہ اس کا اگر کوئی ایسا ایشو نظر آ رہا ہے اس پہ دوبارہ سے اپنے پاس ایویڈنس ریکارڈ کر کے اس کو آن میرٹ کر دیا جائے، بجائے اس کے کہ اسے ریمانڈ کیا جائے۔ تو اگر ہم اس میں یہ کہیں کہ لا تو موجود ہے اور لا کلیئر ہے، لا کی اپلیکیشن جو ہے وہ پراپر نہیں کی جاتی، وہ ہمت نہیں کی جاتی کہ اگر میں ایسا کروں گا تو اوپر والے کہیں گے پتہ نہیں کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا۔ تو یہ چیز ہمارے جوڈیشری میں بہت زیادہ اپلیکیشن نہ ہونے کی یہ بھی تو وجہ ہو سکتی ہے کہ امیونٹیز ہیں اور کوئی کسی قسم کا کراس چیک نہیں ہے کہ اگر کوئی ڈیلے ہو بھی جائے تو خیر ہو گیا، یا اس کے یعنی یہ پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ جب چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا تو یہی چیز فیس کریں گے نا آپ لوگ۔ اگر چیک اینڈ بیلنس ہو، ایک جج صاحب کے کتنے فیصلے ریمانڈ ہو کے آ رہے ہیں، کون سی چیز سیٹ اسائڈ ہو رہی ہے، اگر اس کی آپ صرف جو کہہ لیں کہ اس کی سروس کا حصہ بنانا شروع کر دیں، دیکھتے ہیں کتنے کیسز میں یہ درست فیصلے نہیں ہوتے۔ کوئی 1000 میں سے 100 ایک کیس ایسا نکلے گا جس میں کوئی وہ آؤٹ آف ٹرن جائیں گے، ادروائز ان کی لگائیں آپ ACR کے ساتھ فیصلے کہ یہ آپ کے کتنے ریمانڈ ہوئے ہیں کتنے نہیں ہوئے، تو چند دنوں میں پتہ چل جائے گا آپ کو کہ انصاف نظر کہاں آتا ہے ہوتا ہوا۔ لیکن بات یہ ہے کہ آپ اس طرف جانا ہی نہیں چاہتے، اور وہ چیز اس کو کسی کو ویسے بھی بیئر نہیں ہوگی یہاں پہ۔ کوئی اور سوال جناب آپ لوگوں میں سے کسی کا سول پروسیجر کے اس بیسک امینڈڈ پروسیجر کے حوالے سے اگر ہے تو ٹھیک، نہیں تو ہم اس کو کنکلیوڈ کرتے ہیں، اور نیکسٹ جو ہمارا سیشن ہوگا اس میں ہم پریکٹیکلی فائل بنائیں گے، اور فائل بنانے کے بعد اس کے جو بھی سٹیجز ہیں پہلے ان کو یہاں پہ ہمارے جو پارٹیسپینٹس ہیں ان کے ذریعے سے موڈ کورٹ میں ہم پریکٹس کریں گے، اور پھر فردر اس کے بعد جب یہ موڈ کورٹ میں اس کی پریکٹس ہو جائے گی تو اس کو ہم انشاءاللہ جو عدالتیں ہیں وہاں پر اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے تاکہ وہ اس پریکٹیکل پروسیجر کو وہاں پر بھی دیکھیں۔ اور صرف یہاں پہ اب ہم اس کو تھوڑا سا انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آگے موو فارورڈ کریں گے کہ بجائے اس کے کہ ہم یہاں پر بیٹھ کے کڑتے رہیں، جیسے کہ وہ آپ نے شعر سنا ہوگا کہ شکوہ ظلمت شب سے تو بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے، تو ہم کوشش کریں گے کہ یہ ایک سسٹم جو جوڈیشل سسٹم ایک بسیدہ ہو چکا ہے کہ جس میں لاز کے ہونے کے باوجود امپلیمنٹیشن نہیں ہے، اور اس میں جب بہت سے لوگوں سے ڈسکشن ہوئی تو ایک عجیب قسم کا ڈر مجھے نظر آیا کہ جی اگر ہم ایسا کچھ کریں گے تو شاید ہمیں ریلیف نہیں ملے گا۔ اب ریلیف نہیں ملے گا بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے اس ڈیلے کی، اور جو ریلیف نہیں ملے گا کہ جو انسیکیورٹی ہے وہ بیسیکلی کسی بھی ایک وکیل کے ذہن میں ہوتی ہے کہ شاید اگر میں کچھ ایسا جا کے وہاں پہ ایز پر لا بھی کہوں گا، اور اس میں انسیکیورٹی کے پیچھے بھی ریزن ہے کہ اتنی زیادہ ڈسکریشنز ہیں ہماری عدالتوں کے پاس کہ اگر آپ کسی پراپر پروسیجر پر جانے کی کوشش بھی کریں اور وہاں پہ جج صاحب اگر اس کو نیگیٹو لے جائیں اور اپنی ذات پر لے جائیں تو پھر شاید آپ واقعی کبھی ریلیف نہ لے سکیں، اور کوئی ایسا میکنزم نہیں ہے کہ جہاں پر کسی بھی ایسے انڈیو پروسیس کو چیک کیا جا سکے۔ تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ نہ صرف آپ لوگوں کو اویئر کریں کہ لا کیا ہے، بلکہ اس کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے جو ڈفرینٹ فورمز ہیں، اور ایک چیز میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ فورمز موجود ہیں، ایون کہ اگر ججز اس لا کو امپلیمنٹ نہیں کرتے تو ان کے لیے بھی ان کے خلاف پراپر فورم موجود ہے کہ جہاں پر آپ ایز پر لا ان کے خلاف جو ایک طریقہ کار ہے، کبھی بھی ہم اس ایجیٹیشن کو سپورٹ نہیں کرتے کہ جو آؤٹ آف دا کورٹ ایک اسٹرائک یا کسی XYZ چیز ہم لا پڑھا رہے ہیں تو ہم ایسی چیزوں کو سپورٹ کریں گے جو لا کہہ رہا ہے۔ تو ہم کسی نیکسٹ سیشن میں اگر ایسا، اس میں ایک چیز ہمیں نظر آئی ہے کہ وکلا کی سائڈ سے بھی کچھ پرابلمس ہیں، بٹ مین چیز ہے ڈسکریشنری پاورز ہیں جن کا مس یوز کیا جاتا ہے کورٹ کی طرف سے بعض اوقات۔ تو کیا ایسی ریمیڈی ہے کہ جہاں پر ہم کسی بھی جج کے اگینسٹ اگر ایز پر لا کوئی بھی معاملہ لے کر جانا چاہیں تو وہ کیسے ہوگا، کس طرح ہم اس سسٹم کو چینج کر کے ایک جو آئیڈیل سسٹم جو کتابوں میں تو آ چکا ہے ہم اس کو پریکٹیکل لائف میں، اور یہاں پر میں وکلا حضرات کے حوالے سے ایک چیز کلیئر کروں ہوں کیونکہ ہمارے ساتھ زیادہ تر ینگ لائرز ہوتے ہیں جو یہ لیکچر سن رہے ہوتے ہیں، تو جب ان کے سینئر سے بات ہوتی ہے تو اس میں ایک بڑی کامن سی چیز وہ ان کو جو سینئرز ان کو بتاتے ہیں کہ جی اگر یہ سول پروسیجر یہ والا آ گیا تو بھئی پھر تو کیس مکن لگ جان گے، ساڑھے کیس تھوڑے رہ جان گے۔ میں ان کو ایک چیز کلیئر بتا دوں کہ اگر یہ پروسیجر اپلیکیبل ہوگا تو آپ کا کیس کم نہیں ہوگا، بڑھ جائے گا، برڈن کم ہو جائے گا۔ کیسے؟ کلائنٹ نے جو مین فیس کا پورشن دینا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو پہلے دیا جاتا ہے، باقی تو پیشی کے اوپر تھوڑا بہت کچھ چلتا ہی چلتا ہے۔ اگر کیس 10 سال چلے گا تو آپ کی تو فیس وہیں پہ ہے، آپ کتنا کچھ اس سے لے لیں گے، اور اگر 6 مہینے میں کنکلیوڈ ہوگا تو فیس آپ آلریڈی لے چکے ہیں۔ اور اس کے بعد جب مجھے پتہ ہوگا ایک لے مین کے طور پہ کہ جی میرا مقدمہ 6 مہینے میں ڈیسائیڈ ہونا ہے، تو میں پھر کیوں اپنے اس معاملے کو جس کو میں ابھی فی الحال سائڈ پہ رکھ کے بیٹھا ہوں عدالت میں کیوں نہیں لے کے آؤں گا؟
اگر ایکسپیڈائٹ ہوگا پروسیجر تو نمبر آف کیسز بڑھ جائیں گے اور وکلا کا برڈن آٹومیٹکلی کم ہو جائے گا, ٹرسٹ بڑھ جائے گا لوگوں کو جوڈیشری کے اوپر, اپنے معاملات کو وہ لے کر آنے لگیں گے. تو یہاں پہ اگر کہیں پر بھی اس پروسیجر کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی تو آپ اس کے اگینسٹ وائس کیسے ریز کریں گے. ہمارا جو نیکسٹ سیشن ہوگا بیسیکلی اسی چیز کے حوالے سے ہوگا. تب تک کے لیے اللہ حافظ, تھینک یو ویری مچ.